बहुत ही मुबारक और अजीम किताब जिसके इफ्तिताह इंशाअल्लाह होने जा रहा है। हजरत तशरीफ लाएं। हजरत की शान के मुतालिक हमारे पास अल्फाज नहीं हैं, बस हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपका साया उम्मत मुस्लिमा पर कायम और दायम फरमाए। बहरहाल हम सब के लिए बहुत नियामत उज़मा है कि आप तशरीफ लाए। अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक से जो कलिमात निकले, जो आप इरशाद फरमाएं, आपके फरमुदात आपके इरशाद पर हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएं। मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ आपसे आपके गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और बुखारी शरीफ के इफ्तिताह फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। व बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इला शैख़िल इमामिल हुमामिल हाफ़िज़िल हुज्जति अमीरिल मुअ्मिनीन फ़ी हदीस रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबी अब्दिल्लाहि मुहम्मद इब्न इस्माईल इब्न इब्राहीम इब्न मुग़ीरा इब्न बरक़िज़बता अल-जुअफ़ी अल-बुख़ारी रहिमहुल्लाहु तआला अन्नहु क़ाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब कैफ़ कान बदउल वह्यि इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ौलुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल इन्ना औहयना इलैका कमा औहयना इला नूहिन वन्नबिय्यीन मिन बअदिहि। वबिही क़ाल हद्दसना अल-हुमैदी क़ाल हद्दसना सुफ़यान क़ाल हद्दसना यहया इब्न सईद अल-अंसारी क़ाल अख़बरनी मुहम्मद इब्न इब्राहीम अत-तैमी अन्नहु समिअ अलक़मह इब्न वक़्क़ास अल-लैसी यक़ूल समिअतु उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अलल मिंबर यक़ूल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात व इन्नमा लिइम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुन्या युसीबुहा औ इला इम्रअतिन यन्किहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना औहयना इलैका कमा औहयना इला नूहिन वन्नबिय्यीन मिन बअदिहि। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, तलबा अज़ीज़,
اور علاقے بھر سے تشریف لانے والے فرزندان توحید، بزرگوں اور بھائیوں، بہت مبارک مجلس ہے، شکر کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ادارے میں باقاعدہ دورہ حدیث شریف کا درجہ قائم کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی اس نعمت کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جو درس نظامی ہے، جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اس کے 3 حصے ہیں۔ ابتدائی درجات میں وہ علوم پڑھائے جاتے ہیں جو علوم عالیہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عالیہ کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ علوم تک پہنچنے کے لیے جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے ان سے طلباء کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ عربی زبان ہے، نحو و صرف ہے، ادب اور بلاغت ہے، یہ شروع کے درجات میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور ان کتابوں کا پڑھنا اور ان میں مہارت حاصل کرنا یہ طالب علم کی ترقی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ان درجات میں پڑھنے کے زمانے میں لاپرواہی برتی جائے گی تو یہ ایسی کمی رہ جائے گی جو آگے تک پوری نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے ہمارے جو طلباء کسی بھی مدرسے میں ابتدائی درجات میں پڑھ رہے ہیں انہیں خوب محنت سے پڑھنا چاہیے، نحو و صرف کے قواعد ذہن نشین رکھنے چاہیے، عربی زبان کو اچھی طرح سیکھنا چاہیے، اس کے کلمات زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھنے چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں مقامات حریری داخل درس ہے، اور اس میں کچھ واقعات ادبی انداز میں پیش کیے جاتے ہیں، تو وہ واقعات اصل نہیں ہیں بلکہ وہ لغات اصل ہیں جنہیں واقعات کے ذہن میں سمویا گیا ہے۔ تو جو آدمی مقامات اچھی طرح پڑھ لے گا، لغات کو یاد کر لے گا، صیغوں کو سمجھ جائے گا، اس کے اندر اتنی استعداد پیدا ہو جائے گی کہ وہ عربی سمجھنے میں اسے کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اعرابی غلطیوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ تو یہ جو 4 تک کے درجات ہیں ان میں خوب محنت کی ضرورت ہے،
یاد کرنے کی ضرورت ہے. چاہے بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یاد کر لو، بس رٹ لو. میزان اور علم الصیغہ کی گردانیں ایسی یاد ہونی چاہیے کہ اگر سوتے میں بھی اٹھا دیا جائے، پوچھ لیا جائے تو فر فر سنا دے. تو وہ طالب علم اصل میں طالب علم ہے، ان کو ہلکے میں نہ لیا جائے. دوسرا حصہ درس نظامی کا وہ ہے جس میں فقہ اور اصول فقہ اور اصول حدیث اور عقائد، ان سے طالب علم کو آراستہ کیا جاتا ہے. یہ چہارم سے لے کر ہفتم تک ہمارے ہاں اس کی کتابیں داخل درس ہیں. ان درجات میں پڑھنے کی وجہ سے طالب علم میں ایک استعداد غیر شعوری طور پر پیدا ہوتی ہے اور سمجھ میں باتیں آنے لگتی ہیں اور رسوخ پیدا ہوتا ہے. ہفتم تک آتے آتے ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، مشکات المصابیح، جو پہلے تو 2 حصوں میں پڑھائی جاتی تھی، ہم نے بھی 2 ہی میں پڑھی، لیکن اب ہمارے ہاں دارالعلوم میں 3 حصوں میں اسے پڑھایا جاتا ہے. تو 6 گھنٹوں میں سے 3 گھنٹے صرف مشکات پر صرف ہوتے ہیں ہفتوں میں. اس لیے کہ مشکات ایسی کتاب ہے جس میں حدیث کے تقریباً سارے مباحث کسی نہ کسی انداز میں آ جاتے ہیں اور تکرار بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ حدیث بار بار آ رہی ہو، بلکہ جو آ گئی اور اس میں متن حدیث ہی ہے، سند بھی نہیں ہے. تو نفس شرح حدیث کے لیے مشکات بہت شاندار، بہترین، جامع، مفید، مقبول کتاب ہے. جو طالب علم مشکات شریف کو اچھی طرح سے پڑھ لے اور حدیث کو سمجھ لے، مباحث کو سمجھ لے، اس کے لیے اگلا مرحلہ بہت آسان ہو جاتا ہے. آخری جو حصہ ہے درس نظامی کا، وہ 8واں سال ہے دارالعلوم کے نصاب کے اعتبار سے، اور اس میں ہمارے اکابر نے جتنی بھی کتابیں رکھی ہیں وہ سب حدیث شریف سے متعلق ہیں. اسی لیے اس سال کو کہتے ہیں دورہ حدیث شریف. یعنی اب تو صبح کو اٹھو تو حدیث، دوپہر ہو تو حدیث، شام ہو تو حدیث، سونے لگو تو حدیث، بس حدیث حدیث حدیث. دورہ حدیث شریف، اس میں نہ کوئی الگ سے فقہ کی کتاب ہے، نہ کوئی اصول فقہ کی کتاب ہے، نہ کوئی عقائد کی کتاب ہے، نہ کوئی ادب کی کتاب ہے، نہ تفسیر کی الگ سے کتاب ہے، بس حدیث ہی حدیث ہے. اسے آخری سال میں اس طرح کیوں رکھا گیا، اس میں بھی ایک خاص حکمت ہے. پہلی حکمت تو یہ ہے کہ یہ ذہن نشین کیا جائے
کہ احادیث شریفہ قرآن کریم کی مستند معتبر تشریحات ہیں، رجسٹرڈ تشریحات ہیں. یہ دنیا کو بتایا جائے. ہم ظاہراً حدیث شریف پڑھ رہے ہیں مگر دراصل ہم قرآن پاک کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس سے بہتر تفسیر قرآن کی اور کچھ نہیں ہو سکتی. کان خلقہ القرآن. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب طالب علم صبح سے لے کے شام تک اور دیر رات تک حدیث پڑھے گا، مطالعہ کرے گا، تو اس کے ذہن و دماغ پر حدیث کے ثمرات اور برکات ضرور ظاہر ہوں گے. اور جیسا کہ ابھی مولانا فرما رہے تھے، صحیح فرما رہے تھے کہ حدیث شریف پڑھنے پڑھانے والا شخص گویا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس کا حاضر باش ہے. جب اس کی زبان سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلتا ہے تو غیر محسوس طور پر ذہن میں پیغمبر علیہ السلام کی کا منظر گھوم جاتا ہے. جب سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتا ہے، جب رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتا ہے، تو ذہن و دماغ میں وہ منظر سامنے آ جاتا ہے. اور یہ بڑی بابرکت چیز ہے کہ آدمی خود کو پیغمبر علیہ السلام کی مجلس کا حاضر باش سمجھنے والا ہو جائے. اس پر ہی اس نصاب کی تکمیل ہوتی ہے. اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جو حدیث شریف پڑھتے ہیں یہ صرف حدیث شریف نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ تفسیر بھی پڑھتے ہیں، فقہ بھی پڑھتے ہیں، عقائد کی بحثیں بھی پڑھتے ہیں. خالی روا روی میں یہ دروس نہیں ہوتے. ہمارے اکابر کا جو درس کا طریقہ ہے تو سامنے بخاری شریف ہوتی ہے، ترمذی شریف ہوتی ہے، لیکن اسی میں فقہی مباحث بھی حل ہوتے ہیں، دلائل ائمہ کے سامنے آتے ہیں، اپنے دلائل کی ترجیحات سامنے آتی ہیں، طالب علم کا ذہن کھلتا ہے، کشادگی پیدا ہوتی ہے. تو بہرحال آپ کے اس ادارے میں اس درجے تک بات پہنچی، یہ بڑی شکر کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، خیر کی بات. ابھی کئی ہمارے بزرگوں نے علاقہ میوات کا تذکرہ کیا اور داعی اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کا تذکرہ کیا. تو ایک بات بہت اچھی سامنے آئی کہ یہاں پر جہالت تھی، یعنی دین سے جہالت تھی، ناواقفیت تھی. اس تحریک نے جہالت کو دور کیا اور علم کی روشنی یہاں پر پھیلائی. اس سے یہ بات معلوم ہوئی اور یہ بہت اہم بات ہے کہ تبلیغی تحریک دراصل تعلیمی تحریک ہے. تبلیغی تحریک دراصل تعلیمی تحریک ہے.
بلکہ یہ لفظ جہاں سے لیا گیا ہے اس کا پس منظر بھی علم ہے۔ چنانچہ آپ کتاب العلم میں پڑھیں گے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، رب مبلغ اوعى من سامع، اور اس میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یوم النحر میں منی میں آج کون سا دن ہے؟ صحابہ خاموش رہے یہ سوچ کر کہ شاید حضور کوئی اور نام بتائیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا یوم النحر نہیں ہے؟ کہ جی بالکل ہے۔ کیا اچھا کون سا مہینہ ہے؟ پھر صحابہ خاموش رہے، فرمایا ذی الحجہ نہیں ہے؟ کہ ہاں ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ پھر صحابہ خاموش رہے، تو کیا یہ بلد حرام نہیں ہے؟ کہ ہاں ہے۔ تو آپ نے فرمایا سنو، جس طرح یہ دن معزز ہے، یہ مہینہ معزز ہے، یہ جگہ معزز ہے، اس سے زیادہ تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری عزتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے معزز ہے۔ نہ کوئی کسی پر مالی زیادتی کرے، نہ جانی زیادتی کرے، نہ کسی کی عزت کو اچھالے۔ ایک مومن کی عزت، مومن کا مال، مومن کی جان کعبہ مشرفہ سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک عزت رکھتا ہے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، اس بات کو حاضرین غیر حاضرین تک پہنچا دیں۔ یہاں سے تبلیغ نکلی، یعنی یہ علم جو میں تمہیں دے رہا ہوں کہ تمہاری جانیں، مال، عزت، آبرو معزز ہیں، یہ بات تم دوسروں تک پہنچا دو۔ تو حضرت شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریک شروع کی وہ دراصل تعلیمی تحریک ہے۔ اس کا نام چاہے آپ دعوت کہیں، تبلیغ کہیں، کچھ بھی کہیں، مگر اس کا اصل منشا، اصل مقصد امت کو علم دین سے آراستہ کرنا ہے۔ کیونکہ آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے، اب اس کی ترتیب بنائی گئی کہ بھائی آدمی گھر پہ رہتا ہے، دکان پہ بیٹھتا ہے، کیسے سیکھے گا، کہاں سیکھے گا، کھیت کا کام ہے، فلاں کا کام ہے، جانوروں کا کام ہے، کیسے کرو، چلو اسے یہاں سے نکالو، 10 دن کے لیے نکالو، مہینے بھر کے لیے نکالو، چلے کے لیے نکالو، 4 مہینے کے لیے نکالو۔ کیوں؟ سیکھے جا کر یہ دوسروں کو سکھانا نمبر 2 پر ہے، خود سیکھنا نمبر 1 پر ہے۔ اور یہ ساری ترتیبیں جو بنائی گئیں، 10 دن ہو، 40 دن ہو، 4 مہینہ ہو، یہ مقصود نہیں ہے، یہ انتظامی چیزیں ہیں، یہ یاد رکھیے۔ اگر آدمی ایسی چیزوں کو مقصود بنا لے جو اصلاً مقصود نہیں ہے تو وہ راستہ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ہم دیا کرتے ہیں کہ ایک مکان ہے، اس مکان کی 2 منزل ہیں، اور دوسری منزل پر جانے کے لیے سیڑھی لگائی گئی ہے، زینہ بنایا گیا ہے۔ اب ایک آدمی کا کمرہ اوپر ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ زینہ ہے۔
اب کوئی احمق یا بیوقوف شخص زینے پہ اترتا چڑھتا رہے اور کمرے پہ نہ پہنچے تو لوگ کیا کہیں گے کہ دماغ میں خلل ہے. زینہ مقصود نہیں ہے، زینہ ذریعہ ہے. مقصود اپنے مقام پہ پہنچنا ہے، وہاں پہنچو. ایسے ہی علم دین اصل مقصود ہے، یہ ترتیبیں مقصود نہیں ہے. یہ بات ذہن نشین کرنی ہے اور کرانی ہے. لیکن چونکہ آج کل مشغولیتیں لوگوں کی ہیں، اس لیے ان کو ان کے ماحول سے نکالنا پڑتا ہے، اور یہ طریقہ امت میں مفید ثابت ہوا ہے، مگر یہ ذریعہ ہے، مقصود نہیں ہے. مقصود ہے علم دین اور پھر اس پر عمل. اور اس علم دین کے درجات ہیں. پہلا درجہ ہے فرض، جو ہر مسلمان پر سیکھنا لازم ہے. کن عقائد سے آدمی مسلمان ہوتا ہے یہ جانو. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر، جسے ہم ایمان مجمل، ایمان مفصل کہتے ہیں. فرائض کو جاننا، فرائض کی شرائط کو جاننا، فرائض کے ارکان کو جاننا، فرائض کے ضروری مسائل کو جاننا، یہ اس درجے میں علم سیکھنا فرض ہے. سب پر فرض، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، شہری ہو دیہاتی ہو، کوئی بھی ہو. اس سے تو کوئی خالی رہنا ہی نہیں چاہیے. اس کے لیے ہمارے اکابر نے مکاتب کا نظام قائم کیا کہ بچوں کو سکھا دو، کم سے کم اس درجے تک سکھاؤ کہ وہ فرض علم کو حاصل کر سکے. اس کے بعد ہے فرض کفایہ. فرض کفایہ یہ ہے جو ان بڑے مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ کو مسائل کی ضرورت پڑے تو آپ ان کی رہنمائی کر سکیں، امر بالمعروف کر سکیں، نہی عن المنکر کر سکیں. ایسے علماء، ایسے حفاظ جگہ جگہ رہنے چاہیے. یہ فرض کفایہ ہے. اور ایک ہے مستحب اور افضل، باعث اجر و ثواب، کہ آدمی تخصصات کو حاصل کرے. کوئی فقہ میں کمال حاصل کرے، کوئی حدیث میں کمال حاصل کرے، کوئی علم کلام میں کمال حاصل کرے، کوئی تفسیر میں کمال حاصل کرے. یہ بھی ہمارے اداروں میں پڑھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سبھی اداروں کو اور تحریکات کو ہمیشہ جاری رکھیں اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائیں. یہ کتاب جو اس وقت شروع کی جا رہی ہے، بخاری شریف، قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اسے قرار دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بے مثال قبولیت سے نوازا ہے. آج دنیا میں کوئی عالم نہیں کہلایا جاتا جب تک کہ وہ بخاری شریف نہ پڑھ لے. اس کتاب کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 16 سال میں انتھک محنت کے بعد مرتب فرمایا، اور فرمایا کہ میں نے جو حدیث بھی اس میں لکھی، لکھنے سے پہلے استخارہ کیا. جب مکمل شرح صدر ہو گیا، جب وہ حدیث اس کتاب میں درج فرمائی. اور آپ نے صرف حدیثیں ہی جمع نہیں کی، بلکہ ان حدیثوں سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں وہ امت کے سامنے پیش کیے. ان عنوانات کو الابواب والتراجم کے نام سے جانا جاتا ہے. کہا جاتا ہے فقہ البخاری فی تراجمی. بخاری کی فقہ کو جاننا ہو تو تراجم ابواب کو پڑھو اور ان کو حدیثوں سے منطبق کرو. چنانچہ حضرت نے اس کتاب کا آغاز جو فرمایا وہ حسن آغاز ہے.
سب سے پہلے جو باب قائم کیا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ حضور اکرم علیہ السلام کے اوپر وحی کے نزول کا آغاز کیسے ہوا۔ اس سے کتاب کی ابتدا ہو رہی ہے، کیونکہ ساری دنیا کے لیے وحی ہر طرح کی خیر کا سرچشمہ ہے۔ وحی کے بغیر کوئی خیر وجود میں آ ہی نہیں سکتی، تو حضرت نے مفتاح الخیر کے طور پر یہ باب قائم کیا، باب کیف کان بدء الوحی۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندے یعنی نبی یا رسول پر نازل فرماتے ہیں۔ زبان رسول کی ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کا نزول غار حرا میں ہوا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں خود بخود ایک خاص کیفیت پیدا فرمائی کہ آپ الگ تھلگ ہو کر اللہ کی عبادت میں، یاد میں رہنا پسند فرمانے لگے۔ حبب الیہ الخلا، اور کئی دن کا آپ توشہ لے جا کر غار حرا میں قیام فرماتے تھے اور وہاں مراقبے میں اور ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ 6 مہینے یہ یا اس کے کچھ آس پاس یہ کیفیت رہی۔ وہیں پر آپ کے اوپر سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق یہ وحی نازل ہوئی۔ اس کے بارے میں آپ آگے لمبی حدیث ہے وہ پڑھ لیں۔ پھر آپ نے مزید اس کی تائید کرنے کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت نقل فرمائی اسی ترجمۃ الباب میں کہ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ پر ایسے ہی وحی بھیجی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دیگر انبیاء پر بھیجی تھی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ وحی کا آغاز تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہو گیا، لیکن آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ وحی تشریعی کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے تو وحی تعمیری تھی، یعنی دنیا کو آباد کرنے کی وحی وہ دیگر انبیاء علیہ السلام پر بنیادی طور پر بھیجی جاتی تھی، تو گویا کہ تائید بھی ہو گئی اس آیت سے۔ اس کے بعد آپ نے حدیث نقل فرمائی ہے، اور حدیث میں سب سے پہلے جو سند آ رہی ہے حدثنا الحمیدی، ان کا نام ہے عبداللہ ابن الزبیر، اور حمیدی نسبت ہے ان کے دادا پر دادا میں سے کوئی ہیں جن کی طرف الحمیدی نسبت ہے، جو سیدتنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، بنو اسد سے۔ اور شارحین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سند میں الحمیدی لانے میں یہ حکمت ہو سکتی ہے
کہ چونکہ یہ قریش کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور مکہ معظمہ کے رہنے والے ہیں، تو ایسے راوی کو پہلے ذکر کیا جائے جو خاندان قریش کا ہو اور مکہ معظمہ کا ہو جو محبت وحی ہے، یہ زیادہ مناسب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں الحمیدی کے اندر جو مادہ ہے وہ حمد کا ہے، ہا میم دال، اللہ کا شکر بجا لانا، اس کی حمد کرنا، اس اعتبار سے بھی یہ حسن آغاز ہے۔ پھر آپ نے اپنی سند سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک تقریر جو منبر پر آپ فرما رہے تھے اس کا جز نقل فرمایا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا مدار نیتوں پر ہے۔ صاحب الاشباح والنظائر جو فقہ کی کتاب ہے انہوں نے لکھا ہے کہ انما الاعمال بالنیات میں حکم محذوف ہے، انما حکم الاعمال بالنیات، اصل یوں ہے، اور حکم سے یہاں حکم اخروی مراد ہے۔ لہذا اب ترجمہ یہ ہوگا کہ اعمال کے اجر و ثواب کا مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آخرت میں اجر ملے گا، نیت اچھی نہیں ہے تو کچھ ملنے والا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جو نیت کرے گا وہ آدمی کو ملے گا۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرے، او إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا، یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر ہجرت کرے، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت تو بس وہی ہوگی جس کی طرف ہجرت کی ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا۔ اب آپ نے یہ حدیث سن لی اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سن لیا، تو ہمارے شارحین میں بحث شروع ہو گئی کہ باب تو قائم کیا کیف کان بدء الوحی، حدیث آ گئی انما الاعمال بالنیات، اس کا کیا جوڑ ہے؟ بھئی وحی کے بارے میں آگے حدیثیں آ رہی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ تو ایک محدث ہیں اسماعیلی، انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ تو خطبے کے طور پر حدیث نقل کی گئی ہے اور اسے ترجمۃ الباب سے پہلے ہونا چاہیے۔ پہلے حدیث پڑھو پھر بابن کیف کان بدء الوحی کرو تاکہ یہ اشکالی ختم ہو جائے۔ لیکن دیگر حضرات نے فرمایا کہ نہیں، اس کا بدء الوحی سے بھی جوڑ ہے، اور وہ جوڑ اس طرح ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کے دل میں کمال اخلاص پہلے پیدا کیا گیا، پھر ان پر وحی کا نزول ہوا۔ اس طرح سے انما الاعمال بالنیات کا جوڑ اس سے بیٹھ سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایسی حدیث ہے جو تمام عبادات کی روح ہے۔ اگر آپ کو اجر و ثواب چاہیے آخرت میں، چاہے آپ نماز پڑھیں، چاہے آپ روزہ رکھیں، چاہے آپ زکوٰۃ دیں، چاہے آپ حج کو جائیں، چاہے آپ دین کا کوئی چھوٹا بڑا کام کریں، اگر آپ کو اجر چاہیے تو نیت پہلے ٹھیک کرنی پڑے گی۔ طالب علم بھی اگر ہے پڑھنے کے لیے نیت درست کرے، معلم اگر ہے تو پڑھانے کے لیے نیت درست کرے، واعظ اگر ہے تو وعظ کے لیے نیت درست کرے، مبلغ اگر ہے تو تبلیغ کے لیے نیت درست کرے، مصنف اگر ہے تو تصنیف سے پہلے نیت درست کرے۔ جب تک نیت کا قبلہ صحیح نہیں ہوگا آخرت میں صفر بھی ملنے والا نہیں۔
اللہ تعالیٰ فرما دیں گے جن کے لیے کیا انہیں سے لے لو، یہاں کوئی کھاتا نہیں کھلا۔ تو یہ حدیث ساری عبادات کی جڑ اور بنیاد ہے، اور ہم سب کو ہر موقع پر اپنی نیت کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور پورے خلوص کے ساتھ دینی اعمال انجام دینے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس ادارے کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے، شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ آپ اعلان کر دیجیے، ہم دعا کر دیں گے۔ سرپرستی کیا ہوگی؟ ہم سے تو اپنی سرپرستی نہیں ہوتی، آپ کی کیا کر لیں؟ بھائی مولانا فرما رہے ہیں کہ دور حدیث کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ تکمیل افتاء کا شعبہ بھی ادارے میں قائم ہوگا، اور اس کے لیے بھی چند طلباء تیار ہو گئے ہیں۔ بہت مسرت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو برائے استفتاء ہے، اچھا دارالفتاء برائے استفتاء ہے، یعنی آپ کو اگر کسی فتوے کی ضرورت ہو تو ادارے سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بہت محنتی اور قابل اساتذہ مفتیان کرام یہاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، فیض کو عام فرمائے۔ آپ حضرات کا والد محترم شکریہ ادا فرمائیں گے۔ قبل اس کے ہمارے جتنے اساتذہ ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ آپ حضرات کی خدمات کھانے کے اوپر جہاں جہاں مقرر کی گئی ہیں برائے مہربانی آپ وہاں تشریف لے جائیں، کیونکہ جلسے کی کامیابی کھانے کے اوپر ہے۔ ایک اعلان آپ حضرات سے یہ کرنا ہے کہ جلسے میں سب سے اہم کام کھانے کا ہوتا ہے۔ اگر حاضرین مجلس کو کھانا اچھا سکون سے مل جائے تو جلسے کی کامیابی کی ایک یہ بھی دلیل ہے۔ اس لیے ہم نے ایک چھوٹا سا نظام بنایا ہے، امید کرتے ہیں آپ حضرات سے کہ انشاءاللہ آپ اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ وہ یہ ہے کہ جو ہمارے حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہے اور ہمارے گجرات سے تشریف فرما ہے، ان کا کھانا مہمان کھانے میں ہے، اور ہمارے جو اسٹیج پر علماء کرام تشریف فرما ہے اوپر کتب خانہ ہے، ماشاءاللہ بہت شاندار ہے، زیارت بھی ہو جائے گی اور وہاں کھانا کا نظام رکھا گیا ہے۔ اور ہمارے یہاں جو علماء ہیں اور دیگر حضرات ہیں، مسجد کے صحن میں ان حضرات کے کھانے کا نظم ہے، کھانا ایک ہی ہے تاکہ تھوڑی سی ترتیب اچھی بن سکے۔ طلباء عزیز بعد میں کھائیں گے، تمام طلباء عزیز سے درخواست یہ ہے کہ آپ تشریف لے جائیں مسجد کے صحن میں، اور ہمارے ابنائے قدیم ماشاءاللہ بہت آئے ہوئے ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ حضرات بھی اگر یہاں ٹھہرنے والے ہیں تو آپ بھی پہلے خدمت کریں اس کے بعد کھائیں۔ تو اساتذہ سے میری درخواست ہے کہ آپ تشریف لے جائیں تاکہ نظام اچھا ہو سکے، پہلے کھانا ہوگا اس کے بعد نماز ہوگی انشاءاللہ۔ بخاری شریف کا افتتاح الحمدللہ بحسن خوبی انجام پایا۔ اللہ رب العزت حضرت والا کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اور میں اپنے تمام علماء کرام کا، ائمہ خطباء کا، عوام و خواص کا، سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تشریف قبول فرمائے۔ بھائی دعا ہوگی، دعا ہوگی اللہ کے بندے، دعا ہوگی، بہت مختصر دعا ہوگی، آپ تشریف رکھیں، جزاکم اللہ خیرا۔ جی میرا جی چاہتا تھا کہ بہت سے علماء کرام کو اسٹیج پر جو ہمارے بڑے ہیں، بڑا علم رکھتے ہیں اور ہم ان کے قدردار مداح ہیں، لیکن وقت نہیں مل سکا، ہم سے معذرت خواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو
بہترین صلہ عطا فرمائیں۔ میں مجموعی اعتبار سے آپ سب کا شکریہ ہر زاویے سے ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس اجتماع کو، تشریف آوری کو قبول فرمائے، بخشش کا، مقصد کا سامان پیدا فرمائے۔ ہم انشاءاللہ حضرت دعا فرمائیں گے اور مجلس کا اختتام ہوگا، اس کے بعد آپ کھانے پر تشریف لے جائیں گے۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا آمنا بسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته وارزقنا صحبته وتوفنا على ملته وأسقنا من حوضه مشربا ربيا سائغا هنيئا لا نظمأ بعده أبدا اللهم ارزقنا كمال اتباع نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم قولا وفعلا علما وعملا ذوقا وحالا برحمتك يا أكرم الأكرمين الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما۔ اس وقت جس درجے کا آغاز کیا گیا ہے اس میں خوب خیر و برکت مقدر فرما، احادیث شریفہ کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما، اسی خدمت میں تادم آخر لگے رہنے کی توفیق عطا فرما، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور معیت اور شفاعت آخرت میں نصیب فرما، آپ کے جھنڈے تلے ہمارا حشر فرما۔ الہ العالمین محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما۔ الہ العالمین ہر خیر جو پیغمبر علیہ السلام نے آپ سے مانگی ہے وہ سب ہمیں بھی عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان سب سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما۔ الہ العالمین تمام دینی تحریکات کی حفاظت فرما، جماعتوں کی حفاظت فرما، تنظیموں کی حفاظت فرما، ان سے وابستہ افراد کی حفاظت فرما، سبھی مدارس و مساجد کی حفاظت فرما۔ اس مدرسہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، سبھی معاونین منتظمین کو اجر جزیل عطا فرما، سبھی منصوبوں کو بسہولت مکمل فرما، ضروریات کا غیب سے تکفل فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی ظالم سر اٹھا رہے ہیں چن چن کر ان سے انتقام لے، ان کے شر اور تسلط سے امت اور انسانیت کو نجات عطا فرما۔ ہمارے ملک میں بھی ہر جگہ امن و امان قائم فرما، بد امنی سے حفاظت فرما، ظالموں کے تسلط سے نجات عطا فرما، عادل اور منصف حکمراں نصیب فرما، ہمارے ناقص کاموں کو مکمل فرما، بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔
اطمینان کے ساتھ علماء کرام اوپر کی منزل لائبریری میں جو اسٹیج پر علماء کرام ہیں اوپر تشریف لے جائیں. ادھر سے میں کتنے کا کچھ جی